अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है, वो इमरान नियाज़ी जो इक़्तिदार की ताकत के नशे में इतना मस्त था कि तमाम सियासी पार्टियां मुल्क के हर बहरान और हर मसले के सियासी हल के लिए इमरान नियाज़ी को मुज़ाकरात के टेबल पर लाना चाहती थी। लेकिन इमरान नियाज़ी के मुंह से हमेशा यही जवाब सुनने को मिला कि मैं इन चोरों, इन डाकुओं, उन लुटेरों से बात तो क्या, इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। और आज जब इमरान नियाज़ी पर नाअहली और गिरफ्तारी और उसकी पार्टी पर पाबंदी की तलवार लटक रही है, तो इमरान नियाज़ी ने फिर यू टर्न लेते हुए तमाम पार्टियों से न सिर्फ मुज़ाकरात की पेशकश की, बल्कि वो मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने को भी तैयार हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, सियासत में वक्त और सिचुएशन का बड़ा अमल दखल होता है। इनके मुज़ाकरात के बयान पर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि सियासतदान सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, वो किसी पुरतशद्दुद जत्थे और ऐसे ग्रोह से कभी बात नहीं करेंगे जो मुल्क की सालमियत के अदारों पर बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत हमला आवर हों। नाज़रीन, क्योंकि अब इमरान खान की तमाम गद्दारियाँ अवाम के सामने आ चुकी हैं, जल्द या बदेर इमरान नियाज़ी का ठिकाना जेल या सियासत से मुकम्मल नाअहली ही होगा। गद्दार वतन किसी भी मुल्क में हो, उससे बड़ा फितना कोई नहीं होता और इस फितने का यही अंजाम होना चाहिए। सियासी वाबस्तगी जिस मर्जी पार्टी से हो, लेकिन अवाम को चाहिए कि आंख से देखकर मक्खी वाली चाय नहीं पी जाती। इसलिए मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें और इस गद्दार फितने से बचें। अब जो भी इमरान नियाज़ी की गद्दारी में उसका साथ देगा, उसका भी ठिकाना इमरान नियाज़ी की तरह जेल ही होगा। नियाज़ी एंड कंपनी के साथ जो कुछ हो रहा है, मुझे इस पर ज़रा बराबर अफसोस नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस बदबख्त ने अपनी हुकूमत के दोबारा हसूल के लिए मुल्क और कौम की सालमियत को यकीनी बनाने वाले इदारों की इज्जत पर हाथ डाला। पूरी कौम की फौज के साथ जज्बाती वाबस्तगी अटल है, क्योंकि फौज किसी रोबोट का नाम नहीं, ये जीते जागते हम में से ही हमारे बेटे, हमारे भाई और हमारी बहन बेटियां ही इस अदारे में शामिल हैं। हमारे इन ही करीबी साथियों, दोस्तों से ही पाक फौज की रौनकें कायम हैं। किसी की क्या मजाल कि वो हमारी इज्जत पर हाथ डाले। अब अगर हम जिसे अपना हीरो कहें, बदबख्ती से वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रह चुका हो, किसी को क्या मालूम था वो अपने नौजवान फॉलोअर्स को इतना उकसाएगा कि वो अपनी ही फौज से टक्कर ले लेंगे। खैर, 9 मई को जो हुआ वो एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा और नियाज़ी जैसे आया था वैसे ही भेजा जा रहा है और उसने अपने फॉलोअर्स के साथ मुसलसल झूठ की दुकान लगाए रखी। कोई माकूल इंसान उसकी इन कच्ची बुनियादों पर हमायत नहीं कर सकता। जिस तरह उसने सी पैक समेत हर चीज़ में तबाही फेरी, जर्नैलों का दुमछल्ला बना रहा और अब भी पिंडी से लेके अमेरिका तक मिन्नतें कर रहा है कि मुझे दोबारा रखो। ये सब जमहूरियत कब से हो गई? मान लिया कि पीडीएम दुरुस्त नहीं कर रही, क्या रियासती इदारों और हसास इंस्टॉलेशन पर लोगों के बच्चों को हमला करने जैसी जहालत पर उकसाने का अमल आज तक कभी किसी ने देखा है? इससे जदीद रियासत में एहतजाज के हदूद व क़यूद भी मालूम नहीं और 200 फॉलोअर्स को लेकर रियासत को चैलेंज करना क्या किसी लीडर को शेवा देता है? शर्मनाक बात इस पर यह कि इमरान नियाज़ी ने आज तक 9 मई पर माफ़ी नहीं मांगी। चलो इतना ही कह देते कि अगर मुझसे कहीं कमी कोताही सरजद हुई है तो मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मगर नहीं जनाब, ऐसा करना, माफ़ी मांगना तो इमरान नियाज़ी की डिक्शनरी में है ही नहीं। फिर अगर किसी लीडर को एहतजाज की हदूद व क़यूद का इल्म ना हो, सियासी जद्दोजहद के पैरामीटर्स उसे मालूम ना हो, किसी की ना शर्म हो ना हया हो, बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोले, नज़रियात के बजाय सिर्फ अपनी शख्सियत को मुकद्दम रखे, ऐसे शख्स से कोई चाहे या न चाहे तकदीर वही सलूक करती है जो हिटलर
اور میسولینی کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک نے خودکشی کر دی تھی اور دوسرے کو کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا گیا تھا۔ نیازی اگر ذرا برابر بھی رائے حق کا راہی ہوتا تو جیل جانے سے کبھی نہ ڈرتا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں، کووں اور چیلوں کو نہ کوئی قید کرتا ہے نہ ہی شکار، یہ سعادت تو صرف شہباز اور شاہین صفت افراد کی قسمت میں ہوتی ہے۔ آپ مصر میں اخوان کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی پوری لیڈرشپ کا قتل دیکھ لیں، کسی نے ریاست کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا۔ لیڈر سے لے کر کارکنان ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ صرف تباہی ہی نکلے گا۔ اس لیے جن کو 80 سال ہو گئے وہ سب کچھ لٹا کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی والے کوئی آسمان سے تو نہیں اترے، یہ کیا مخلوق ہے؟ ناظرین، سمجھ نہیں آتی عمران نیازی کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہر رہنما گرفتار ہونے پر عمران نیازی کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی تھی کہ میرے گرفتار ساتھی کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، اسے ننگا کیا جا رہا ہے۔ ایک غیرت مند سیاسی لیڈر کے منہ سے ایسی بات زیب نہیں دیتی، لیکن یہ بدبخت لگاتار ایسی ہی بات کرتا چلا آیا ہے۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کے بارے میں اب عمران نیازی نے دعویٰ کیا ہے کہ جیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی زور دیا ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کا نوٹس لے اور خواتین کو پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔ حکومت اور پولیس کی اعلیٰ افسران نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کسی بھی گرفتار خواتین سے ناروا سلوک نہیں کیا گیا۔ عمران نیازی کے الزام کو ایس ایس پی ڈاکٹر انوش ریمان نے بے بنیاد اور پراپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے 9 مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف ثبوت ملنے کے بعد 29 مئی کو وفاقی کابینہ نے عمران نیازی کا نام 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ای سی ایل پر ڈال دیا ہے۔ بشرا بی بی کا نام بھی ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ عمران نیازی کا نام نیب راولپنڈی کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ اس کے ساتھ جنا ہاؤس پر حملے میں بھی جے آئی ٹی نے عمران نیازی کو طلب کیا، جس پر وہ حاضر نہیں ہوئے۔ ایک طرف تو چند دن پہلے پاکستان کے سب سے مضبوط اور مشہور سیاسی لیڈر کی عزت خاک میں مل رہی ہے، اور دوسری طرف عمران نیازی کے دور اقتدار میں نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کو بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ 3 بار پاکستان کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے والے میاں محمد نواز شریف کو سیاست سے تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، وقت بہت ظالم ہے، جب بدلتا ہے تو سیکنڈوں میں ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دیتا ہے۔ عمران نیازی کا تو برا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو پارٹی صدارت کے عہدے پر بحال کرنے کی درخواست اور لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی جا چکی ہے۔ حیرت اس پر نہیں، بلکہ اصل حیرت کی بات وہ یہ ہے کہ اس درخواست پر صدر پاکستان، جنہیں صدر پی ٹی آئی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس درخواست پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم کوئی بھی ہو، اگر اس نے پاکستان کی قوم سے اپنے دور اقتدار میں صرف اور صرف جھوٹ بولا ہے اور اپنی کارکردگی کو حروف اور اعداد و شمار کی جادوگری سے سوشل میڈیا اور چینل پر دکھا کر اسے جھوٹ کا پراپیگنڈا کر کے عوام کو سچ ماننے پر مجبور کیا، اس کی حکومت کے غبارے سے ہوا ایسے نکل جاتی ہے جیسا کہ عمران نیازی کی حکومت اور شہرت دنوں میں ختم ہو گئی۔ لیکن عوام ہمیشہ یاد اسی حکمران کو کرتی ہے، پیار بھی اسی لیڈر کو کرتی ہے، جس کے 2 سال 2.5 سال کی حکومت میں اس نے لوڈ شیڈنگ دور کر کے ملک میں روشنیاں پھیلائیں، سڑکوں کے جال بچھائے، موٹر وے جیسی انٹرنیشنل سفری سہولت دی، میٹرو بس منصوبہ جو ایک عام پاکستانی کے لیے باعزت سفر ہے، اور اورنج ٹرین دی، پاکستان کو چین کے ساتھ مل کر سی پیک جیسا عظیم الشان گیم چینجر منصوبہ دیا،
روزگار کے مواقع دیے، اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر جوہری دھماکے کر کے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور پہلا اسلامی ایٹمی ملک بنا کر دشمن ممالک کی نیندیں حرام کر دے۔ سارا پاکستان جانتا ہے یہ تمام کے تمام کارنامے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستانی عوام کے اصل لیڈر میاں محمد نواز شریف نے ہی سر انجام دیے۔ میاں محمد نواز شریف، ان کی ساری فیملی اور ان کی جماعت کے مرکزی رہنماؤں سمیت کارکنان آج بھی اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ المیہ رہا ہے کہ اپنے پسندیدہ سیاستدان کو ہمیشہ سہولت کار مختلف اداروں کی صورت میں ملتے چلے آ رہے ہیں۔ عمران نیازی کو جو عدالتی سہولت کاری جسے ایک اندھا بھی محسوس کر رہا ہے، لیکن ظلم جتنا مرضی بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک انصاف کرنے والی ہستی میرے اللہ پاک کی بھی ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں، الزامات جس کی وجہ سے ان کی حکومت چھین لی گئی، انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی اللہ کی ذات میاں محمد نواز شریف کو ہر قدم پر، ہر مقدمے میں، ہر الزام، چاہے وہ ملک کے اندر ہو یا ملک سے باہر کی عدالتوں میں، سب میں سرخرو ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانے والے تمام کے تمام ارکان جہانگیر ترین کے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان قریب ایسے لگتا ہے کہ وہ نئی پارٹی کا اعلان کر کے ان بھگوڑوں اور لوٹوں کو نیا پلیٹ فارم دے دیں گے۔ جو بھی ہو، پاکستانی عوام سے التماس ہے کہ کم از کم اتنا سوچیں، وہ سیاسی لیڈر چنا کریں جو انہیں مایوس نہ کرے، جو مقدمات اور گرفتاریوں کے ڈر سے اپنے فالورز کی بھی پرواہ کیے بغیر سیاست چھوڑنے کا اعلان نہ کرے، سٹینڈ لے۔ عمران نیازی کی سیاست الزامات سے بھرپور ہے۔ عمران نیازی کی 26 سالہ کارکردگی، دوسروں پر الزام لگانا، مخالفین کی ذات پر کیچڑ اچھالنا۔ عمران نیازی کے دور حکومت میں بڑے بڑے اسکینڈل آئے، کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، کرپشن انڈیکس 117 سے 142 پر چلا گیا۔ جب بھی میڈیا پر کسی اینکر نے یا صحافی نے اخبار میں عمران نیازی کی کرپشن پر لکھا تو عمران نیازی اور اس کی پوری ٹیم، پوری پارٹی نے اس کو لفافہ صحافی قرار دے دیا۔ یہاں پر قابل ذکر بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران نیازی کا کمال یہ تھا کہ جو برا منصوبہ، شیطانی پلاننگ اور غیر اخلاقی کام اس کی پارٹی اس کے کہنے پر کرتی، ٹھیک اسی جرم کا الزام دوسرے سیاستدانوں پر وہ ضرور لگاتا۔ دوسروں کو لفافہ کہنے والا عمران نیازی کی ساری عمر لفافوں پر ہی چلی ہے۔ عمران نیازی نے ساری عمر لوگوں سے لفافے ہی پکڑے ہیں۔ کبھی غریبوں کے علاج کے نام پر پیسے پکڑے اور جوا کھیل دیا، کبھی زکوٰۃ کے لفافے پکڑے، کبھی صدقات کے لفافے پکڑے، کبھی فطرانے کے لفافے پکڑے، کبھی پارٹی بنانے کے لیے فنڈ کے نام پر لفافے پکڑے۔ فنڈ کے نام پر عمران نیازی نے یہودیوں، اسرائیلیوں، امریکیوں اور انڈیا کے لوگوں سے بھی لفافے پکڑے۔ 2014 میں ملک میں انتشار برپا کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر سے لفافے پکڑے تاکہ پاکستان ترقی نہ کر سکے۔ حکومت میں آنے کے بعد عمران نیازی نے سینیٹر بنانے کے لیے اربوں روپے کے لفافے پکڑے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 9 مئی میں اس کے انتشاری ٹولے کو گرفتاری کے بعد اس نے بیرون ملک سے ان کی رہائی اور ان کی امداد کے نام پر اچھا خاصا فنڈ اکٹھا کیا، یعنی لفافے پکڑے۔ وزیر اعظم بن کر عمران نیازی نے ملک کی ترقی کے لیے لگائے گئے منصوبے، چائنا اکنامک کوریڈور، گوادر پورٹ، ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ، سمندر میں تیل اور گیس ڈھونڈنے والا منصوبہ کیکڑا بند کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر سے لفافے پکڑے۔ ملک ریاض سے لفافہ پکڑ کر عمران نیازی نے کابینہ میں لفافہ لہرا کر ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ حکومت سے جانے کے بعد عمران نیازی نے ایک جلسے میں ایک لفافہ لہرا کر بتایا کہ اس لفافے کے اندر سازش ہے جو امریکہ نے میرے ساتھ کی اور عوام میں انتشار پیدا کیا۔
اور ناظرین 9 مئی کے سانے کے بعد تو لگتا یہی ہے کہ عمران نیازی نے انڈیا سے لفافہ لے کر وہ کام کر دیا جو انڈیا 70 سالوں میں 3 جنگیں لڑنے کے بعد بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا۔ جناح ہاؤس میں آگ لگائی، پاکستان کے لیے شہید ہونے والے شہداء کی یادگاروں کو جلایا، چاغی پہاڑ کے ماڈل کو آگ لگائی۔ اپنے اوپر آنے والے برے وقت میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان سمیت ایک کاغذ کے شعر نکلے جنہیں صرف میڈیا پر دھاڑنا ہی سکھایا گیا تھا۔ پاکستان کی نئی نسل کے ذہنوں میں ان کے مصنوعی دھاڑ سے جو گند بھرا گیا اس کی صفائی میں دھائیاں لگے گی۔ کہا جاتا تھا ہم ہی پاکستان کے اصل وارث ہیں، ہم ہی تمام مشکلات کا حل نکالیں گے، لیکن ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہ کر سکے۔ دو دن کی جیل نے ان کی اصلیت عوام کے سامنے رکھ دی۔ اپنے کیے پر معافی کے ساتھ یہ اتنے ڈرپوک نکلے کہ انہوں نے سیاست کے ساتھ ساتھ عمران نیازی سے بھی اظہار لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ یہ کاغذ کے شعر ملک کو کیا بچائیں گے؟ شعر دیکھنے ہیں تو پاکستان مسلم نون کی قیادت کو دیکھو۔ میں بتاتا ہوں کہ نون لیگ کی قیادت نے مشرف دور میں فزیکلی ٹارچر برداشت کیا، اٹک جیل کی سہولتیں برداشت کی۔ 2 دنوں کے بعد انہوں نے معافیاں نہیں مانگی، چیخیں نہیں ان کی نکلی۔ کتنے دن جیل میں رہے اس کی تفصیل جان کر آپ خود اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی سیاسی میدان کا کون اصل شیر ہے اور کون گیدڑ ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے 374 دن جیل میں گزارے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ 157 دن جیل میں رہی۔ میاں محمد شہباز شریف 207 دن جیل میں رہے۔ میاں حمزہ شہباز شریف جو سب سے زیادہ 627 دن جیل میں جنہوں نے گزارے۔ شاہد خاقان عباسی نے 222 دن، جبکہ خواجہ محمد آصف نے 176 دن جیل میں گزارے۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق نے 462 دن جیل میں گزارے۔ رانا ثناء اللہ نے 176 دن جیل کاٹی۔ مفتاح اسماعیل نے 140 دن، کامران مائیکل نے 270 دن، حنیف عباسی نے 352 دن، احسن اقبال نے 66 دن، کیپٹن صفدر نے 53 دن۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس نے جیل کاٹی، کس نے قربانیاں دی اور کون سوشل میڈیا پر لیڈر بنا رہا ہے، جو وقت آنے پر قربانی دینے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں تو مائنس ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایسے ڈرپوک ہوتے ہیں لیڈر۔ آئندہ آنے والے انتخابات میں جس کی بھی حکومت آئے، دعا ہے کہ وہ حکومت اور حکمران پاکستان اور اس کی عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو ATV سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔